खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने एक बार फिर हमें ये फ़ज़ल बख्शा कि हम उसके कलाम को सीख सकें। अज़ीज़ों, हमने कल से पैदाइश की किताब का मुताला जो है वो शुरू किया है और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि कल का हमारा जो दिन था बहुत अच्छा गया और बहुत सारे लोगों ने इसको देखा और सुना, और मेरा ईमान है कि हम सब ने इस कलाम के वसीला से ज़रूर बरकत पाई होगी। मेरे अज़ीज़ों, आगे पैगाम को शुरू करने से पहले, तालीम को आगे बढ़ाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि जितना हो सके इस पैगाम को, इस वीडियो को शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोग खुदा के कलाम को सुन पाएंगे। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। जी, तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम आगे बढ़ेंगे और हम कुछ दोहराई करेंगे चंद बातें जो हमने खुदा के कलाम में से सीखी थी। हम पैदाइश की किताब का मुताला कर रहे हैं और पैदाइश की किताब का मुताला करते वक्त हमने ये देखा था कि पैदाइश जो है, जेनेसिस, पैदाइश, तकवीन, इसका मतलब कि किन किन चीज़ों की पैदाइश हुई। तो हमने 14 तरह की चीज़ों का जो है वो जिक्र किया था, 14 बातों का हमने जिक्र किया था कि इन इन बातों की जो है वो पैदाइश हुई। कायनात की पैदाइश हुई, मज़ाहिब की पैदाइश हुई, मज़हब का आगाज़ हुआ और जो है वो निज़ाम शमसी, सोलर सिस्टम का जो है वो आगाज़ हुआ और कौमों का आगाज़ हुआ, बुराई का आगाज़ हुआ, आदमी का, इंसान का आगाज़ हुआ, ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, खुदा के चुनिंदा लोगों का आगाज़ हुआ और बहुत सारी बातें हमने सीखी थी। और जैसा कि हम ये बात कर रहे थे कि साइंस क्या कहती है और बाइबल मुक़द्दस में क्या तालीम पाई जाती है। मेरे अज़ीज़ों, मैं ये अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि साइंस गलत नहीं है। वो साइंस जो है वो दुरुस्त साइंस है, या साइंस की वो तालीम बिल्कुल दुरुस्त है जो खुदा के कलाम के साथ जो है वो उसका वो तज़ाद नहीं है, उसका उसके साथ मेल खाती है, जो खुदा के कलाम के मुताबिक है, जो खुदा के कलाम के साथ कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती है, वो साइंस जो है वो दुरुस्त है। और दूसरी साइंस की बातें जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, जो उनसे कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, हम उन साइंस की बातों को, उन साइंस की तालीमात को हम नहीं मानते हैं। साइंस जो है ये दरअसल खुदा के जलाल को ज़ाहिर करती है। साइंसदान जब नई नई चीज़ों की दरियाफ्त करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उनको पता चलता है कि कोई हस्ती है, हमें पता चलता है कि कोई हस्ती है जिसने इस कायनात को जो है वो बनाया है, जिसने इन चीज़ों को बनाया है। साइंस की जैसा हम बात कर रहे थे कि इंसान पहले जो है वो जानवर था और फिर उसके बाद जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया, फिर जो है वो उसने 2 टाँगों पे चलना सीख लिया और फिर वो इंसान बन गया। तो ये साइंस की बात किसी भी तरह से काबिले कबूल नहीं है, अक्ल इसको तस्लीम नहीं करती, खुदा का कलाम इस तरह की तालीम नहीं देता है। क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो इस तरह की तालीम नहीं देता, तो हम साइंस की इन बातों को, इन तालीमात को हम नहीं मानते हैं। जानवरों में और इंसानों में जो है वो बड़ा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर पैदा किया है, जानवरों को अपनी सूरत और शबीह पर पैदा नहीं किया है। अगर हम बहस करें तो मैंने आपसे यही कहा था कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है, जानवरों को उसने अपने हुक्म से बनाया, इंसान के अंदर उसने रूह डाली है। जानवरों के अंदर क्योंकि रूह नहीं होती, जानवरों के लिए नजात नहीं है, जानवरों के लिए कफ़ारा नहीं है। बाइबल मुकद्दस जानवरों के कफ़ारे का जिक्र नहीं करती है, इसलिए इंसान जो है वो इंसान है और जानवर जानवर है। अगर इंसान और जानवर एक होते तो फिर इंसान जो तालीम आज इंसान हासिल कर रहे हैं, वही तालीम जो है वो जानवरों को दी जानी चाहिए थी। जब हम ज़ुबान सीखते हैं, जब हम तालीम सीखते हैं, ज़ुबानें सीखते हैं, लैंग्वेजेस जिनको हम कहते हैं, लैंग्वेजेस जब हम सीखते हैं, तो हमें जानवरों को भी लैंग्वेजेस सिखानी चाहिए।
مثال ہمیں اگر ہمارے گھر میں کتا ہے یا بلی ہے تو ہمیں ان کو بھی تعلیم ان کو بھی ہمیں پھر اسکول بھیجنا چاہیے، ان کو بھی تعلیم دلوانی چاہیے، پھر تاکہ بلی بھی جو ہے وہ یا کتا یا بکری یا گائے بھینس وہ بھی باتیں کرنے لگے اور بتانے لگے، اوے 12:20 ہو گئے ابھی تک تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، اور 5 بج رہے تو نے ابھی تک مجھے آرام نہیں کرنے دیا، سارا دن مجھے بیل بولے، سارا دن تو مجھے جوتتا رہتا ہے، کھیت کے اندر چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتا رہتا ہے، 6 بج رہے ہیں صبح کا، میں اٹھا ہوں صبح کا لگا ہوں، تو مجھے اب تو کوئی آرام کرنے دے، ٹھیک ہے۔ کتا بولے سارا دن ساری رات بھونکتا ہوں، دن کو بھی سونے نہیں دیتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، انسان انسان ہے اور جانور جانور ہے۔ جتنی بھی ہم بحث کریں، اس سے بہت ساری بحث ہے، اس پہ بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، بہت ساری اس کے اوپر بحث مباحثے ہوئے، لیکن آخر کو رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ خدا نے انسان میں اور جانور کے اندر جو ہے وہ بڑا فرق رکھا ہے، انسان انسان ہے اور جانور جو ہے وہ جانور ہے۔ تو ہم آگے بڑھیں گے، مزید جو ہے وہ خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے۔ ہم آج دیکھیں گے کہ پیدائش کی کتاب کا، توریت کا، پیدائش کی کتاب کا یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کا مقصد کیا ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ذکر میں کر رہا ہوں، ہم بات تعلیم تو پیدائش کی کتاب میں سے ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، خدا کا کلام جو پیدائش کی کتاب میں سے ہم سیکھ رہے ہیں، تعلیم پیدائش کی کتاب میں سے پا رہے ہیں، لیکن ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کا مطالعہ کرنا، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرانے عہد نامے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان باتوں کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے کہ پرانے عہد نامے کا، توریت کا خاص طور پر، جس کے بارے میں جن کو لوگ کہتے ہیں، جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کل بھی کہ یہ میتھولوجی ہے، تو یہ متھ نہیں ہے، پہلی بات یہ من گھڑت کہانی نہیں ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ خدا نے جو ہے ہمیں توریت دی، ہمیں پیدائش کی کتاب، خروج کی کتاب، استثنا کی کتاب، گنتی کی کتاب، احبار کی کتاب اگر ہمیں دی ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے، کیوں دی گئی ہے توریت، شریعت؟ آگے بات کریں تو شریعت جو ہے یہ ہمیں کیوں ملی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیا سبب ہے کہ خدا نے ہمیں شریعت دی ہے؟ کیونکہ خدا کا کوئی بھی کام جو ہے وہ بے مقصد نہیں ہوتا ہے، خدا کا کوئی بھی کام بے معنی نہیں ہوتا ہے۔ خدا نے اگر ہمیں شریعت دی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ آئیے ہم دیکھیں گے اس کی کیا وجہ ہے۔ رومیو کا خط ہے، اس کا 3 باب ہے، اور اس کی جو ہے ہم 20ویں آیت سے ہم پڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ خدا نے ہمیں شریعت کیوں دی ہے۔ اب یہاں دیکھیے، رومیو کا خط ہے، اس کا 3 باب، پیدائش کی کتاب کا شریعت کا مقصد، توریت کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پر بڑا واضح طریقے سے لکھا ہوا ہے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، کیونکہ شریعت کے سبب سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ شریعت خدا نے ہمیں کیوں دی ہے؟ تاکہ ہم گناہ کی پہچان کر سکیں۔ اگر شریعت نہ ہوتی، اگر قانون نہ ہوتا، اگر توریت نہ ہوتی تو ہم گناہ کی پہچان نہیں کر سکتے تھے، ہمیں پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ گناہ کیا ہے۔ تو شریعت جو ہے یہ گناہ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ہم برائی کو سمجھیں، ہم گناہ کو سمجھیں کہ گناہ کیا ہے، اسی لیے خدا نے جو ہے ہمیں شریعت دی ہے۔ گناہ کی شریعت کے سبب سے، شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر شریعت نہ ہوتی تو میں گناہ کو کیسے پہچانتا؟ تو خدا کا کوئی بھی کام بغیر کسی مقصد سے، یعنی کہ بے مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو آج ہم اس کا جو پرپس ہے، پیدائش کی کتاب کا، شریعت کی کتاب کی، پہلی کتاب کا پرپس، مقصد کیا ہے؟ کہ شریعت کے وسیلہ سے انسان گناہ کی پہچان کر سکے، انسان کو، ہمیں گناہ کی پہچان ہو، اس لیے خدا نے شریعت جو ہے وہ دی۔ دوسری بات آپ کو بتاؤں، شریعت ایک ایسا تھرمامیٹر ہے جو آپ کو بتائے گا کہ آپ کو بخار ہے، آپ کو گناہ کا بخار ہے۔ جب آپ شریعت کو پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو گناہ کا بخار ہے۔
ایک ایسا تھرمامیٹر ہے شریعت جو یہ آپ کو بتاتی ہے کہ انسان تو گناہ گار ہے، تو نے یہ کام کیا ہے۔ شریعت کے سبب سے گناہ کی پہچان ہوتی ہے، تاکہ انسان کو گناہ کی پہچان ہو جائے، اس لیے خدا نے جو ہے وہ انسان کو شریعت دی ہے۔ اگلی بات جو ہے شریعت اسی کے حوالے سے گلتیوں کا خط ہے، اس کا تیسرا باب ہے، گلتیوں کا خط اس کا تیسرا باب، اور اس کی کون سی آیت ہے جناب؟ اس کی 19ویں آیت۔ شریعت کی گلتیوں کا خط ہے، اس کا تیسرا باب ہے اور اس کی 19ویں آیت ہے۔ پس یہاں لکھا ہے 19ویں آیت میں، پس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس کی نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ فرشتوں کے وسیلہ سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی نافرمانوں کے لیے، تاکہ نافرمان لوگ، نافرمان انسان شریعت کے سبب سے خدا کی طرف پھریں۔ اسی کی ہم اگر 24ویں آیت دیکھیں، گلاطیوں کے خط کے تیسرے باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، 24ویں آیت دھیان سے سنیے۔ شریعت کا جو مقصد ہے، شریعت کا جو مقصد ہے دیے جانے کا، وہ کیا ہے؟ لکھا ہے 24ویں آیت میں، تیسرے باب کی 24ویں آیت، گلتیوں کا خط ہے، گلتیوں کے نام، گلتیہ کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا خط ہے، اس کا تیسرا باب ہے، اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو، پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی، مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی، تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں۔ تو شریعت کا جو مقصد تھا دینے کا، وہ اس لیے وہ یہ تھا کہ یہ ہم کو مسیح تک پہنچائے۔ شریعت ایک ایسا استاد ہے جو ہمیں مسیح تک پہنچاتا ہے۔ شریعت نے ہمیں مسیح تک پہنچا دیا تاکہ ہم ایمان کے سبب سے مسیح خداوند پر ایمان لا کر ہم راست باز ٹھہریں۔ شریعت کے اعمال سے کوئی شخص راست باز نہیں، لیکن شریعت ایک ایسا استاد بن گئی جس کے وسیلہ سے، جس کے سبب سے ہم مسیح خداوند تک پہنچ کر، شریعت ایک استاد بنی، اس چیز کا استاد بنی تاکہ ہم کو مسیح تک پہنچائے۔ یہ مقصد تھا خدا کا شریعت کو ہمیں دینے کا، اس لیے جو ہے وہ خدا نے ہمیں شریعت دی، خدا نے ہمیں شریعت دی۔ شریعت دیے جانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ تاکہ ہم جو ہے وہ خدا تک پہنچے۔ شریعت ہمارا اس کام میں استاد بنی۔ اچھا، اب ذرا تھوڑا سا ہم پرانے عہد نامے پر، شریعت کی کتاب سے لے کر آخر تک جو ہے پرانے عہد نامے تک، اس کی تھوڑا تاریخ پر نظر ڈالیں گے کہ اس میں جو ہے وہ اس کی تاریخ میں کیا کیا، کون کون سے سن میں کیا کیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم مزید جو ہے وہ پیدائش کی کتاب کو سیکھتے چلے جائیں گے۔ ابھی ہم نے آیت با آیت مطالعہ شروع نہیں کیا ہے، ابھی ہم آیت با آیت مطالعہ شروع نہیں کر رہے، کیونکہ ابھی بہت کچھ اس میں جو ہے وہ سیکھنا باقی ہے۔ جی، تو اب ہم دیکھیں گے کہ ذرا ٹائم پرانے عہد نامے میں شروع سے یہ کون سے سن سے شروع ہوتا ہے، اور کہاں پر جا کر یہ کہاں تک جو ہے وہ کلام مقدس کی جو تاریخ ہے وہ کہاں سے لے کر کہاں تک چلتی ہے۔ میں ملین ایئرز اور ٹریلین ایئرز کی بات نہیں کروں گا، کیونکہ یہ فضول کا عقیدہ ہے، یہ آئی تھنک اور مائی تھنک ہے۔ تو میں اس طرح کی کسی تعلیم کو نہ میں مانتا ہوں اور نہ میں آپ تک پہنچاؤں گا، اور آپ سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ درست تعلیم، جو بائبل مقدس کی درست تعلیم ہے، جو صحیح تعلیم ہے، ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو پہلا جو پیریڈ تھا، پہلا جو
ٹائم تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اینٹی ڈیلووین پیریڈ. یہ اینٹی ڈیلووین پیریڈ یہ کب سے کب تک رہا؟ اور سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اینٹی ڈیلووین ہوتا کیا ہے. اینٹی ڈیلووین کوئی بہت بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اس کا مطلب ہے طوفان نوح سے پہلے. اینٹی ڈیلووین پیریڈ طوفان نوح سے پہلے کون سا سن تھا اور جو ہے کب سے کہاں تک رہا اور اس سن میں کیا کیا ہوا. بے شک یہ کوئی ایکوریٹ پرفیکٹ ڈیٹس نہیں ہے، لیکن یہ اس سے لگ بھگ ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اینٹی ڈیلووین پیریڈ جو ہے یہ کیا ہے؟ اینٹی ڈیلووین پیریڈ میں نے بتایا کہ یہ طوفان نوح سے پہلے. اچھا، یہ ہے جناب دنیا کی پیدائش سے لے کر طوفان نوح تک. دنیا کی پیدائش سے لے کر طوفان نوح تک کا جو ٹائم ہے اس کو ہم یہ کہتے ہیں کلام مقدس کی زبان میں یا علم الہیت کی زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں اینٹی ڈیلووین پیریڈ. اس کا جو ٹائم ہے وہ 4004 سے 2348 بی سی. 4004 سے لے کر سن 2348 بی سی، یعنی کہ مسیح خداوند کی پیدائش سے 4004 سے لے کر 2348 قبل از مسیح تک جو ہے یہ کون سا زمانہ تھا؟ یہ پیدائش سے لے کر دنیا کی پیدائش سے لے کر طوفان نوح تک کا زمانہ ہے، اور یہ بنتے ہیں تقریباً کوئی 1656 سال. 1656 سال بنتے ہیں. کہاں سے لے کر؟ پیدائش سے لے کر دنیا کی پیدائش سے لے کر طوفان نوح تک یہ تقریباً 1656 سالوں کا یہ زمانہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اینٹی ڈیلووین پیریڈ. ٹھیک ہے، تو اس کا جو دوسرا جو اس کا وہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ ڈیلووین پیریڈ. جو دوسرا پیریڈ ہے یا جو دوسرا دور ہے اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ ڈیلووین پیریڈ. اب یہ جو پوسٹ ڈیلووین پیریڈ ہے یہ کیا ہے؟ یہ طوفان نوح کے بعد کا زمانہ. اینٹی ڈیلووین طوفان نوح سے پہلے اور پوسٹ ڈیلووین طوفان نوح کے بعد کا زمانہ. یہ شروع ہوتا ہے سن 2348 سے لے کر 1921 قبل از مسیح. سن 2348 قبل از مسیح سے لے کر 1921 قبل از مسیح یہ بنتے ہیں آپ کے کوئی 427 سال. طوفان نوح سے لے کر یہ بنتا ہے ابراہیم کی بلاہٹ تک، یعنی کہ طوفان نوح سے ابراہیم کی بلاہٹ تک یہ جو ہے یہ پوسٹ ڈیلووین پیریڈ ہے، اور اس میں بنتے ہیں 427 سال طوفان نوح سے لے کر کہاں تک؟ ابراہیم کی بلاہٹ تک. یہ دوسرا جو پیریڈ ہے جس کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں یہ ہے پوسٹ ڈیلووین پیریڈ. یہ بائبل مقدس کی جو ہے یہ درست تعلیم ہے، اور میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ جو ہے اس کو ضرور شیئر کریں اور ان کو بتائیں کہ جو ہے ذیشان بھائی جو ہے وہ روزانہ اس طرح سے اپنی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر رہے ہیں اور پیدائشی کتاب کی تعلیم جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو آپ ضرور ٹائم نکال کر تو اس تعلیم کو دیکھیں. یہ درست اور کھری تعلیم ہے بائبل مقدس کی، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ کلام مقدس کے مطابق ہے. اسی لیے آپ اپنے دوستوں کو جو ہے وہ اپنے جاننے والوں کو ضرور یہ بتائیں. اچھا، تیسرا جو دور ہے پیٹریارکل جو پیریڈ ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بزرگان دین کا زمانہ. تیسرا بزرگان دین کا زمانہ یہ ہے کال آف ابراہیم سے لے کر، یعنی کہ ابراہیم کی بلاہٹ سے لے کر مصر جانے تک. ابراہیم کی بلاہٹ سے لے کر مصر جانے تک یہ بزرگان دین کا زمانہ ہے. یہ شروع ہوتا ہے 1921 قبل از مسیح سے 1700
6 कबल मसीह तक। बुजुर्गान दीन का जो जमाना है ये कब से कब तक शुरू होता है? 1921 कबल मसीह से 1706 कबल मसीह, ये बनते हैं तकरीबन को 215 साल इब्राहिम की बुलाहट से लेकर ये है मिस्र जाने तक जो है ये बनता है बुजुर्गाने दीन का जमाना बनता है, ये 215 साल। अच्छा जनाब, उसके बाद फिर जो है आपका आ जाता है इजिप्शियन बॉन्डेज, मिस्र की गुलामी। चौथा जो पीरियड है वो आ जाता है इजिप्शियन बॉन्डेज, मिस्र की गुलामी, कि बनी इसराइल मिस्र में जो है वो गुलाम कब से बने? सन 1706 से लेकर 1401 तक। 1706 से लेकर 1491 बीसी, 1706 से लेकर 1491 बीसी ये बनते हैं 215 साल बनते हैं मिस्र की गुलामी से लेकर मिस्र से निकलने तक। मिस्र की गुलामी में जाने से लेकर मिस्र से निकलने तक जो है ये टाइम आपका बनता है, इसको हम कहते हैं इजिप्शियन बॉन्डेज, यानी कि मिस्र की गुलामी। अगला हम अगर देखें, अगला जो हमारे पास है पीरियड ये है विल्डरनेस वंडरिंग। ये विल्डरनेस वंडरिंग क्या है? ये है कि बनी इसराइल कौम जो है वो बियाबान में जो है जो अरसा इन्होंने गुजारा है, विल्डरनेस वंडरिंग का वो बनता है 1491 से लेकर 1451 कबल मसीह तक। 1491 से लेकर 1451 कबल मसीह तक ये बनते हैं 40 साल। कौम बनी इसराइल 40 साल तक बियाबान में फिरते रहे। ये कब से कब तक रहा? ये रहा खरूज होने तक, मिस्र से जब ये निकाले गए, ठीक है, मिस्र से निकाले जाने से लेकर यर्दन दरियाए यर्दन पार करने तक, ठीक है। मिस्र से निकाले जाने से जब बुजुर्ग मूसा ने उनको मिस्र से निकाला, वहां से लेकर दरियाए यर्दन तक जब वो पहुंचे और जब दरियाए यर्दन उन्होंने पार किया तो ये तकरीबन 40 साल का अरसा जो है इसमें लगा। तो इसको हम कहते हैं बियाबान में आवारगी का, या घूमते रहे, आवारागर्दी करते रहे या आवारा फिरते रहे, ये वो टाइम इनका बनी इसराइल का था। अच्छा जनाब, अगला जो टाइम है इनका बनी इसराइल का ये क्या है? अगला जो पीरियड है कॉन्क्वेस्ट ऑफ कैनन, कनान की फतह। छठा जो पीरियड है वो है कनान की फतह। अच्छा, ये कब से शुरू हुई? 1451 से लेकर 1400 कबल मसीह, यानी कि 51 साल। ये कहां से कहां तक शुरू हुआ? ये कनान की फतह से लेकर इनका शुरू होता है डेथ ऑफ जोशुआ। कनान की फतह, जब ये कनान मुल्क के कनान के अंदर जब ये दाखिल हुए, वहां उस वक्त से लेकर तो यशुआ की मौत तक जो है ये 51 साल का अरसा बनता है। और इसकी जो डेट है 1491 से लेकर 1451 से लेकर 1400 तक जो है ये 51 साल बनते हैं, ठीक है। और ये छठा जो दौर था ये कनान की फतह का दौर था, जब इन्होंने कनान को फतह किया। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है आपका अगला जो पीरियड आ जाता है, जो 7वां पीरियड है, पीरियड ऑफ द जजमेंट। ये जजेस, ये जजेस कौन है? ये काजियों का दौर, ठीक है। इसका जो टाइम है ये 1400 से लेकर 1095 तक। 1400 कबल मसीह से लेकर 1095 कबल मसीह तक ये बनते हैं जनाब 305 साल। ये 305 साल तक जो है ये काजियों का दौर रहा, ठीक है। यशवा की मौत से लेकर साउल के मसा किए जाने तक
305 سال کا عرصہ ہے۔ یشوا جب بزرگ یشوا کی جب موت ہوئی، جب ان کی وفات ہوئی، اس وقت سے لے کر قاضیوں کا دور جو ہے وہ شروع ہوا، اور قاضیوں کا دور جو ہے وہ سن 1400 سے لے کر سن 1095 قبل از مسیح تک رہا، جو کہ 305 سال بنتے ہیں۔ اور یشوا کی موت سے لے کر ساؤل بادشاہ کے مسح کیے جانے تک جو ہے یہ قاضیوں کا دور رہا۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل نے کہا تھا نا کہ خدا سیمویل سے کہ ہمیں جیسے دوسری قوموں کا بادشاہ ہوتے ہیں تو ہمارے بھی جو ہے وہ ہمیں بھی ایک بادشاہ چاہیے، تو خدا کو یہ بات بری لگی تھی، تو یہ قاضیوں کا دور سیمویل تک جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ساؤل کو مسح کر دیا گیا تھا۔ اب اگلا جو دور شروع ہوتا ہے وہ ہے یونائٹڈ کنگڈم۔ یونائٹڈ کنگڈم کا جو دور شروع ہوتا ہے وہ سن 1095 سے لے کر 975 قبل از مسیح تک، 1095 سے لے کر 975 قبل از مسیح، یہ یونائٹڈ کنگڈم جو ہے یہ اس کا دور رہا 120 سال تک۔ کہاں سے؟ ساؤل کو مسح کیے جانے سے لے کے ڈیتھ آف سولمن تک، سلیمان بادشاہ کی وفات تک، یہ یونائٹڈ کنگڈم تھی۔ یعنی کہ داؤد سے ساؤل، پھر اس کے بعد داؤد، اور پھر اس کے بعد جو ہے سلیمان بادشاہ بنتا ہے، اور اس کے سلیمان کی وفات تک، اس کو ہم کہتے ہیں یہ یونائٹڈ کنگڈم کا دور تھا۔ یہ یونائٹڈ کنگڈم کا دور 120 سال رہا، اور اس کی جو تاریخ تھی یہ تھی 1095 سے لے کر 975 قبل از مسیح، یہ بنتے ہیں جناب آپ کے 120 سال۔ بہت اچھی تعلیم ہے، درست طریقے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے، اور آپ سے ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو بتائیں کہ بائبل مقدس کی پیدائش کی کتاب کی جو ہے وہ درست تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور ضرور جو ہے وہ آپ اپنے مصروفیات میں سے وقت نکال کر کلام کی درست تعلیم کو سیکھیں۔ جی، اگلا جو دور ہے یہ نواں دور ہے، نائنتھ پیریڈ ہے، یہ ہے ڈیوائیڈڈ کنگڈم، جب بادشاہی جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ کب ہوئی؟ 975 قبل از مسیح سے 975 قبل از مسیح سے 722 قبل از مسیح تک، یہ جو ہے یہ ڈیوائیڈڈ کنگڈم جو ہے یہ رہی، بادشاہی جو ہے وہ بٹی ہوئی رہی، اور یہ 253 سال کا عرصہ تھا۔ یہ کہاں سے شروع؟ سولمن کی سلیمان بادشاہ کی وفات سے لے کر اسرائیل کے گرنے تک، فال آف اسرائیل تک جو ہے یہ ڈیوائیڈڈ کنگڈم جو ہے یہ رہی ہے۔ 975 سے لے کر 975 قبل از مسیح سے لے کر 722 قبل از مسیح تک 200، یہ بنتے ہیں جناب 253 سال۔ ٹھیک ہے، تو اگلا جو دور بنتا ہے، اگلا جو دور بنتا نہیں ہے بلکہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ 10واں دور ہے، اور اس کو ہم کہیں گے کنگڈم آف جوڈا الون۔ اس وقت یہودا نے اکیلے بادشاہی کی، یہودا صرف اس وقت یہودا کی بادشاہی تھی، اور یہ کب سے تھی؟ 722 قبل از مسیح سے 722 قبل از مسیح سے 586 قبل از مسیح، 722 قبل از مسیح سے 586 قبل از مسیح تک جو ہے یہ یہودا کی بادشاہی رہی، یعنی کہ 136 سال، اسرائیل کے گرنے سے لے کر آپ کا یہ یروشلم تک، یروشلم کے گر جانے تک، یعنی کہ یروشلم کے گر جانے کا مطلب ہے کہ یروشلم کی تباہی تک جو ہے یہ 722 قبل از مسیح سے لے کر 586 قبل از مسیح تک 136 سال تک یہودا کی بادشاہی رہی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یروشلم پر حملہ ہو گیا، اور نبوکت نظر بادشاہ نے جو ہے وہ کیا کیا؟ اس پر حملہ کر کے ان کو اسیر کر کے تو لے گیا۔ دانیل کی کتاب کے اندر اس کا ذکر ہمیں مل جاتا ہے۔ بیبلونین کیپٹیوٹی، بابل میں اسیر ہو کر جانے کا یہ جو دور ہے، یہ 11واں دور جو ہے، یہ بابل میں اسیر ہو کر جب یہ قوم جو ہے وہ چلی گئی تھی، 586 سے لے کر 536 قبل از مسیح، یعنی کہ 50 سال بیبلونین کیپٹیوٹی، 586 سے لے کر 536 قبل از مسیح 50 سال بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فال آف یروشلم سے ٹو ری بلڈنگ آف دا
ہیکل کے بنائے جانے تک، یروشلم کے گرنے سے ہیکل کے بنائے جانے تک یہ بنتے ہیں تقریباً کوئی یہ اس کا یہ جو سن ہے یہ ہے 586 سے لے کر 536 قبل از مسیح تک کا یہ دور بنتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے جی، تو یہ تھے کلام مقدس کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر کہ کس دور میں کیا کیا ہوا، اور کون کون سے کس کس دور میں بزرگ، کون سا دور جو تھا وہ، کون سا زمانہ جو تھا وہ بزرگان دین کا زمانہ تھا، کون سا زمانہ جو تھا وہ بادشاہوں کا زمانہ تھا، یونائٹڈ کنگڈم کا جو ٹائم تھا وہ کب سے کب تک کا تھا، جب یہودا نے اکیلے نے بادشاہی کی، اس کے بعد جو ہے وہ یروشلم کے ساتھ کیا ہوا، ہیکل کے تعمیر ہونے تک کا یہ جو تاریخی پس منظر تھوڑی سی جو تھا آپ کو یہ بتایا گیا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم پیدائش کی کتاب کو، خدا کے کلام کو ہم درست طور پر ہم جو ہے اس کو سمجھ سکیں۔ اب جو ہے بہت ساری باتیں اور کلام مقدس کے اندر موجود ہیں، بہت ساری باتیں کلام مقدس کے اندر موجود ہیں۔ ہم نے اس کا تاریخی پس منظر جو ہے وہ بھی تھوڑا سا دیکھا، اور آئندہ جیسے جیسے ہم کلام مقدس کا مطالعہ کریں گے ہم مزید جو ہے خدا کے کلام میں سے ہم سیکھتے چلے جائیں گے۔ اب اگلی بات جو ہے وہ ہم کریں گے کہ اس کتاب کا جو رائٹر ہے یہ کون ہے۔ جب ہم اس کتاب کے رائٹر کی بات کرتے ہیں تو اس میں کئی طرح کی جو ہے وہ باتیں ہمیں سننے میں آتی ہیں، بہت سارے جو ہے وہ کچھ اس عقیدے کچھ لوگوں کا کچھ خیال ہے، کچھ لوگوں کا کوئی خیال ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کتاب جو ہے وہ موسیٰ نے لکھی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ موسیٰ نے یہ کتاب جو ہے وہ نہیں لکھی ہے، شریعت کی یہ جو کتاب ہے یہ موسیٰ نے نہیں لکھی بلکہ یہ بہت سارے لوگوں نے لکھی، اور یہ جو شریعت کی کتاب ہے خداوند یسوع مسیح کے آنے سے 400 سال پہلے یہ جو ہے یہ مکمل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے موسیٰ نے صرف موسیٰ جو ہے وہ اس کو لکھنے والا نہیں ہے۔ بہت ساری دلیلیں وہ دیتے ہیں، لیکن جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں اور نئے عہد نامے کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیدائش کی کتاب کو لکھنے والے جو تھے وہ موسیٰ ہی تھے، موسیٰ ہی کے وسیلہ سے یہ پیدائش کی کتاب جو ہے یہ لکھی گئی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ہائر کریٹیسزم والے جو ہیں یہ کلام مقدس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں، اس کو لکھنے والا جو ہے یہ موسیٰ نہیں ہے، یہ مطلب یہ مختلف طرح سے یہ لکھی گئی ہے، موسیٰ اس کو اکیلا جو ہے وہ لکھنے والا نہیں تھا۔ ہم ہائر کریٹیسزم کی بات ہم نہیں کریں گے، وہ فضول قسم کی بحث ہے۔ اگر میں چاہوں تو کچھ چیزیں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن میری کوشش یہ کہ وہ چیزیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، میں اگلے دفعہ جب میں خدا نے چاہا تو جب میں کل آؤں گا تو ہائر کریٹیسزم کے بارے میں، ہائر کریٹکس والوں کے بارے میں جو کچھ باتیں وہ کرتے ہیں میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تاکہ آپ کو مزید آپ اس بارے میں سمجھ سکیں کہ پیدائش کی کتاب جو بائبل مقدس ہے اس کے مخالفین نے کس حد تک اس کی مخالفت کی ہے، اور کس حد تک وہ ابھی بھی ہائر کریٹکس والے یا ہائر کریٹیسزم والے جو ہیں اس بات کو مانتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ یہ جو ہے بائبل مقدس موسیٰ نے نہیں لکھی ہے، لیکن جب ہم نئے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیدائش کی کتاب، توریت کی کتاب کو لکھنے والا موسیٰ ہے۔ یسوع نے کئی دفعہ کہا کہ تم نے موسیٰ کی توریت میں، موسیٰ کی شریعت میں تم نے کیا پڑھا ہے۔ کئی بار خداوند یسوع مسیح نے حوالے دے کر توریت کی کتاب کو جو ہے وہ موسیٰ کے ساتھ منسلک کیا ہوا ہے۔ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے خود یہ بات کہی ہے کہ توریت جو ہے یہ موسیٰ نے ہی لکھی ہے۔ پیدائش اعمال کی کتاب کے اندر ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ شریعت جو ہے جو یہ موسیٰ، بزرگ موسیٰ نے ہی لکھی ہے، اور جو ہے اس کو لکھنے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ صرف اور صرف موسیٰ ہی ہے جس نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ اب
اگلی بات یہ آ جاتی ہے کہ موسیٰ نے کیسے، کیونکہ پیدائش کی کتاب جو ہے جب لکھی گئی تو اس وقت تو بزرگ موسیٰ نہیں تھے، اس وقت نہیں تھے، تو پھر کیسے، کس طرح سے پیدائش کی کتاب کو جو ہے وہ لکھا گیا، کس طرح سے قلم بند اس کو کیا گیا، تو اس کے بارے میں ہم مزید کل بات کریں گے، لیکن آپ کو تھوڑا سا اشارہ میں دے دیتا ہوں کہ یہ جب تک موسیٰ نہیں تھا، دو باتیں، ایک رائٹر ہے پی جے وائزمین، اس نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا ہے دا ریولیشن آف دا ریولیشن آف کریشن آف دا یونیورس، پی جے وائزمین ہے، اور انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی، اور اس کے علاوہ یہ نظریہ یہ مانا جاتا ہے کہ پیدائش کی کتاب جو ہے وہ خدا نے موسیٰ کو رویا کے ذریعے سے اس کو ویژن دیا، اور ویژن کے ذریعے سے اس کو لکھوایا، پیدائش کی کتاب رویا کے ذریعے سے موسیٰ کو لکھوائی گئی۔ تو اب اگر ہم اس نظریے کو مانتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب جو ہے رویا کے ذریعے سے یا ویژن کے ذریعے سے خدا نے اس کو لکھوائی، تو یہ ماننا بری بات تو نہیں ہے۔ اگر ہم یہ مانیں کہ خدا نے موسیٰ کو رویا دی، ویژن دیا، اور ویژن میں سارا سب کچھ اس کو بتایا کہ ایسے ایسے دنیا بنی، پھر ایسے لوگ آئے، پھر حابل نے یہ کیا، قائن نے یہ کیا، پھر نوح آ گیا، پھر یہ ہو گیا، پھر وہ ہو گیا، ایسا کچھ ہو گیا، تو ویژن کے ذریعے سے جو ہے اس کو لکھوایا گیا، لیکن اس کے اندر کچھ دقت ہے۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا نے رویا کے ذریعے سے دیا، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے گا، یا آپ جہنم میں چلے جائیں گے، یا آپ کی نجات کے اوپر کوئی فرق پڑ جائے گا، نہیں۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ خدا ویژن جو دیتا ہے، جب ہم اس کے بعد پیدائش کی کتاب کے بعد جتنا ہم کلام مقدس کو آگے پڑھتے جاتے ہیں، تو جو ویژن خدا دیتا ہے، جو رویا جو دکھاتا ہے، وہ پاسٹ کے بارے میں نہیں دکھاتا ہے، وہ آنے والے وقت کے بارے میں جو ہے وہ رویا دکھائی جاتی ہے۔ ایسا میرا نہیں خیال کہ ایسا کہیں کلام مقدس کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہوا جس میں خدا نے پاسٹ کے بارے میں جو ہے وہ ویژن دکھایا ہو، رویا دکھائی ہو کہ پاسٹ میں ایسا ہوا تھا، بلکہ خدا نے اگلے کتابوں کے اندر، بائبل کی اگلی کتابوں کے اندر جیسے جیسے ہم پڑھتے جاتے ہیں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ خدا ہمیشہ پروفیسی یا رویا جو ہے یا ویژن جو ہے وہ آنے والے وقت کے بارے میں ہی بتا رہا ہے، پاس کے بارے میں نہیں بتا رہا۔ اس لیے اس نظریے کو ماننا تھوڑا سا میرے لیے مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ اچھا، ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ جو پیدائش کی کتاب ہے یہ یادداشتوں کا ایک سلسلہ ہے، اور پلس روح القدس کی رہنمائی ہے۔ یہ جو ہے نا یہ والا نظریہ یہ تھوڑا سا بہتر لگتا ہے کہ یادداشت اس وقت لوگ جو ہے وہ یادداشت ایک خاندان سے دوسرے خاندان کا نسب نامہ جو ہے اور ان کی تعلیمات جو ہے وہ بڑے مستند طریقے سے، بڑے مضبوط طریقے سے اپنی نسلوں کے اندر ٹرانسفر کرتے تھے۔ تو موسیٰ نے کچھ جو ہے وہ ان سے اور روح القدس کی رہنمائی میں، کیسی بات ہے، مجھے یہ اچھا لگا، زبردست، خدا کے کلام کی کیا ہی بات ہے۔ یادداشتوں کا سلسلہ روح القدس کی رہنمائی میں، یعنی کہ لوگ جو ہے وہ بزرگ موسیٰ کو بتاتے بھی گئے، اور خدا کا روح جو ہے وہ بزرگ موسیٰ کے ساتھ تھا شروع ہی سے، جب موسیٰ پیدا بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ خدا جن لوگوں پر اپنے منصوبے ظاہر کرتا ہے، اپنے ممسوعوں کو، وہ کہتا ہے کہ وہ باطن ہی میں وہ مخصوص کر دیے جاتے ہیں۔ میں نے ماں کے پیٹ ہی سے تجھے چن لیا، خدا یرمیہ کو کہتا ہے۔ تو یادداشتوں کا سلسلہ روح القدس کی رہنمائی میں، یہ مجھے تھوڑا سا بلکہ اچھا خاصا مجھے یہ معقول لگتا ہے، اور میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ خدا نے واقعی اس طرح سے بزرگ موسیٰ کو، انہوں نے یہ ساری جو ہے یہ نسب نامے اور یہ جتنی یہ ساری باتیں تھیں انہوں نے اکٹھی کی،
اور روح القدس نے ان کی رہنمائی کی، اور بزرگ موسیٰ نے روح القدس کی رہنمائی میں اس کتاب کو جو ہے وہ قلم بند کیا۔ اور ہمیں اس بات کو ماننا پڑے گا کہ بزرگ موسیٰ نے اس کتاب کو قلم بند کیا، اور ہمیں اس بات کو ماننا پڑے گا کہ پیدائش کی کتاب ایک مستند کتاب ہے، مت نہیں ہے، شریعت مت نہیں ہے، یہ میتھولوجی نہیں ہے۔ جن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ شریعت کو آج کے دور میں ہم کیسے سمجھیں، ان کو یہ چاہیے کہ کلام مقدس کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں، خدا سے دعا کریں کہ خدا جو ہے ان کو یہ اس بات کی سمجھ دے تاکہ وہ بہتر طریقے سے کلام مقدس کو سمجھ سکیں۔ تو آپ کو میں نے بتایا کہ بزرگ موسیٰ جو تھے بذات خود انہوں نے روح القدس کی رہنمائی میں اس کتاب کو لکھا، اور اس کے بعد جو ہے یہ کتاب ہمیں جو ہے وہ توریت کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہے۔ پینٹاٹیوک 5 کتابوں کا یہ مجموعہ ہے، توریت کی کتاب، اور ہم اس میں سے پیدائش کی کتاب کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے، کیا آپ کو کلام مقدس کی ان باتوں سے یا واقعی برکت مل رہی ہے؟ اور میرا ایمان ہے کہ جو ہے آپ ضرور کلام مقدس کی ان باتوں سے برکت پا رہے ہیں، کیونکہ میں جب آپ کے سامنے کوئی بھی چیز لے کر آتا ہوں تو خود اس کا مطالعہ میں کرتا ہوں، اور خود جب میں اس کا مطالعہ بہتر طور پر سیٹسفائی ہو جاتا ہوں، اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں خدا کی روح کی رہنمائی میں کہ یہ بات جو ہے وہ اپنے سننے والوں تک جو ہے وہ جو کلام مقدس کا سنجیدگی سے مطالعہ کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، ان تک یہ پہنچایا جا سکے۔ تو ابھی تک ہم نے یہ کافی ساری باتیں سیکھ لی ہیں کہ پیدائش کی کتاب کا مقصد کیا تھا، پیدائش کیا ہے، کن کن چیزوں کی پیدائش یعنی کہ کن کن چیزوں کا آغاز ہوا، اس کا مقصد کیا تھا۔ مقصد یہی تھا کہ شریعت کی کتاب ہمیں مسیح تک پہنچانے میں ہمارا استاد تھی، اور اس سے ہمیں گناہ کی پہچان ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پیدائش کی کتاب کو لکھا کس نے؟ تو پیدائش کی کتاب کو بزرگ موسیٰ نے لکھا، جس کی گواہی خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خود دیتے ہیں۔ اچھا، ہائر کرٹکس والوں کی ایک انٹرسٹنگ جو ہے وہ بات بتاؤں آپ کو، جب ہم ان سے آپ یہ کہیں گے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ انہوں نے شریعت کی جو ہے وہ بات، وہ موسیٰ کی بات کرتے ہیں کہ موسیٰ نے جو ہے اس کتاب کو لکھا ہے، تو وہ خداوند یسوع مسیح کو بھی نہیں چھوڑتے۔ وہ پتہ ہے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ خداوند یسوع مسیح جب زمین پر آئے تھے تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خالی کر دیا تھا۔ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو خالی کر دیا تھا، اس لیے اتنا علم ان کے پاس نہیں تھا، اس لیے ان کو بھی نہیں پتا کہ شریعت کی کتاب کس نے لکھی ہے۔ لو کر لو گل، وہ خداوند یسوع مسیح کو بھی نہیں چھوڑتے یہ ہائر کرٹکس والے۔ میں نے ان کے بارے میں مطالعہ کیا ہے، پڑھا ہے میں ان کے بارے میں، اور ہائر کرٹکس والوں کے بارے میں آپ کو کچھ نہ کچھ چند باتیں جو ہیں ان کی میں ضرور بتاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں اس نے کہا نا کہ اس نے پولس رسول کہتا ہے اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، وہ والی بات لے کے خداوند یسوع مسیح کے اوپر وہ فٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، اس بات کا خداوند یسوع مسیح کو بھی نہیں پتا۔ اور کئی جگہ پر خداوند یسوع مسیح نے انجیل میں کہا نا کہ بیٹا نہیں جانتا مگر باپ جانتا ہے۔ تو ان باتوں کو لے کر، کیونکہ ان کو کلام کی سمجھ نہیں ہے، ان باتوں کو لے کر کہتے ہیں لو جی یسوع مسیح تو توریت کی بات کرتے ہیں کہ موسیٰ نے لکھی، وہ اس لیے کرتے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیونکہ خالی کر دیا تھا اور خادم کی صورت اختیار کر لی تھی، اس لیے ان کا علم جو ہے وہ محدود تھا، تو اس وجہ سے وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پائی۔ یسوع کے بارے میں کہتے ہیں، لو سنو، میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں یہ بات آپ کو بتاؤں، لیکن آپ، میرا خیال ہے کہ آپ چاہ رہے تھے کہ یہ بتایا جائے، تو سنیں، یسوع کو بھی نہیں چھوڑتے، لیکن ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پولس رسول کہتا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے، یہ بریتھ آف گاڈ ہے، خدا کی سانس ہے، خدا کا روح ہے، ہر ایک صحیفہ روح القدس کی ہدایت سے لکھا گیا ہے، ہر ایک صحیفہ روح القدس کی رہنمائی میں لکھا گیا ہے، اس لیے یہ فائدہ مند ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے۔ آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت بخشے، اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کل اسی وقت پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔